अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्की सियासत में ऐसा खामोश तलातुम बरपा है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना सियासत से पीछे हटने को तैयार नहीं है और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन की किसी भी जमात को पॉलिटिकल स्पेस देने को तैयार नहीं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफ़ी का मुतालबा होता है मगर एनआरओ देने से माजरत कर ली जाती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बानी की रिहाई की ख्वाह है मगर बातचीत या मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की जानिब बढ़ती दिखाई नहीं देती। यानी मुल्की सियासत ऐसे दौराहे पर खड़ी है कि जहां बातचीत के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं और बातचीत के लिए फरीकैन तैयार नहीं, और इसी सियासी डेडलॉक की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर बढ़ता जा रहा है और इसके खात्मे के लिए भी सियासी जमातें एक पेज पर आती दिखाई नहीं देती। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ही ईद के बाद पॉलिटिकल मूव की जानिब बढ़ते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने की ख्वाह है जबकि हुकूमत इस तहरीक को कुचलने के लिए तैयार है। पीटीआई अपने मुतालबात मनवाने और बानी की रिहाई के लिए अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अमेरिका को अपने इक़्तिदार के खात्मे का जिम्मेदार करार देती थी, उसी अमेरिका से मामला बेहतर करने के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर की और पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने और इंसानी हुकूक की पामाली की आड़ में मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ लगवाने की भी कोशिश की। अमेरिकी कांग्रेसमैन की जानिब से कई बार पाकिस्तान और पाकिस्तानी शख्सियात पर पाबंदियों के हवाले से बिल्स और करारदादें पेश की गई। सवाल यह है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन को ये करारदादें पेश करने के लिए कौन तैयार करता है और उसके पीछे क्या मकासद मौजूद होते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पहले तो मैं चाहूँगी कि जो मैंने अपने इंटरव्यू में डिस्कस किया उस सब पे बात करें, लेकिन सालसी की बात हुई है और हुकूमत तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो साहब को देते हैं सालसी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने की जो भी जिम्मेदारी है उन पर आयद करते हैं। तो वैसे भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाना हो या दीगर मामलात हों, उनमें सालसी का किरदार अदा कर चुके हैं बड़े बाखूबी से। आपको लगता है कि अब की बार वो कुछ बेहतरीन चीज़ निकाल पाएंगे दोनों पार्टीज़ के दरमियान से? मेरा नहीं ख्याल है। आई थिंक जाहिर सी बात है, अननोन चीज़ है, इतनी स्पेस देनी चाहिए कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए बिलावल भुट्टो को या किसी को भी कि ये जो तनाव है इसको कम करने के लिए जो भी कोई अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जो खदशात हैं, जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तल्ख जो एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप है या दूरियां इतनी ज़्यादा हैं, वो इतने कोई छोटे मोटे कुछ इश्यूज़ तो है नहीं कि आपने हमें असेंबली में बोलने का मौका नहीं दिया या हमें हुकूमत में कुछ जगह दें या हमें फंड्स रिलीज़ करें। इस किस्म के तो इश्यूज़ हैं नहीं। एक तो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। एक तो इमरान खान के हवाले से इशू है कि जी उनको जो अरेस्ट किया हुआ है और पीटीआई समझती है और उसमें बहुत दम भी है कि जी उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और उनके अलावा जो दूसरे उनके जो रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद, वो जो अरेस्टेड हैं उनके ख़िलाफ़ सबके ख़िलाफ़ केसेस लें और सबसे बढ़कर फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसका कुछ सद्भाव होना चाहिए। इस तरह से तो नहीं मुल्क आगे जाएगा कि जी आपने एक मैंडेट छीन लिया, ज़बरदस्ती छीन लिया और आप आके हमें आप ये पीटीआई को कह रहे हैं कि जी आप उसको भूल जाए, ये सब चीज़ें भूल जाएं और आगे चलने की बात करें। तो आई डोंट थिंक सो वो जो नफ़रतें और जो खदशात हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो बिलावल भुट्टो के हाथ में कुछ है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि इसका कुछ हो नहीं सकता, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो कोई अच्छा रिजल्ट शायद ना निकाल पाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि हुकूमत हर एक इंटरवल के बाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब माफ़ी का मुतालबा कर देती है। अभी रिसेंटली भी जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर, उन्होंने एक टीवी पे चैनल पे बैठ के बोला कि वो माफ़ी मांग ले खान साहब। आपको लगता है ये माफ़ी तलाफ़ी से चीज़ें हल हो जाएंगी, इतना जो कियास हो चुका है? नहीं, एक तो देखें वो राना सनाउल्लाह का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ वो माफ़ी मांग लें तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं कि उनके केसेस ख़त्म हो सकते हैं और वो बाहर आ सकते हैं। तो ये तो एक इतना खौफनाक एक प्रपोज़ल है कि एक हुकूमत के सीनियर तरीन वज़ीर एक चीज़ बैठ के कह रहे हैं और भी कहते हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि अगर वो माफ़ी मांग लें तो फिर आगे बात बढ़ सकती है और इमरान खान के लिए स्पेस। तो इसका मतलब है ख़ुद हुकूमत ये कह रही है कि उनके ख़िलाफ़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और उससे उन केसेस का कोई ताल्लुक़ नहीं है।
کیونکہ ظاہر سی بات ہے رانا ثناء اللہ ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا کوئی اور ہو, ان کے تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے یا ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہیں معاف کرتے ہیں اور جس کو چاہیں سزا دیتے ہیں. لیکن یہاں جس طرح سے مجھے بھی یقین ہے اور زیادہ تر لوگوں کو یقین ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ ہوتی رہی ہے کہ جی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں, اگر بات چیت بیک ڈور کامیاب ہو گئے ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کسی اور جگہ معافی مانگنے کی بات کر رہے ہوں, اشارہ کہیں اور کی طرف ہو یقیناً. ہاں نہیں, وہ معافی وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن اگین پوائنٹ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی معافی مانگیں گے بھی نہیں عمران خان, کیونکہ جو بھی سیاست کو سمجھتے ہیں, اور رانا ثناء اللہ بہت اچھی طرح سیاست کو سمجھتے ہیں, کوئی سیاسی لیڈر اگر یہ پبلک میں آ کے کسی چیز پر بھی, چاہے وہ 9 مئی ہے یا کچھ اور ہے, وہ معافی مانگ لے تو اس کی سیاست اسی وقت ختم ہو جائے گی. یہ آج کی بات نہیں. جب 1971 کے بعد جب بھٹو صاحب وزیر اعظم پریزیڈنٹ بنے, پہلے وزیر اعظم بنے, تو اس وقت کی اپوزیشن اور بہت سے لوگ نیوٹرل رول بلیم کرتے تھے کہ جی وہ ملک توڑنے میں بھٹو صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, وہ اگر اپنی غلطی مان لیں, معافی مانگ لیں ملک توڑنے میں, تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ بھٹو صاحب اگر جیسے ہی مانگیں ویسے ہی ان کی سیاست ختم. سو عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو دس ٹریپ کہ جی میں معافی مانگ لوں تو ان کی سب چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. ان کے جو سپورٹرز ہیں وہی نہیں بچیں گے ان کے پاس, تو وہ پھر کیا کریں گے سیاست. اور بیسکلی تو ظاہر ہے کہ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ایکسیپٹنگ وٹ ایور ہیز بین ڈن ان دا پاسٹ, تو وہ ظاہر ہے کہ اس پہ تو وہ ویسے بھی نیگیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. اندر کوسچن, کیونکہ آپ بڑے کلوز رہے ہیں نواز شریف صاحب کے, اور محمد زبیر صاحب نواز شریف صاحب نے بھی پاسٹ میں بہت کچھ بھگتا ہے. وین آئی یوز دس ورڈ بھگتا ہے, تو یو اینڈ آئی وی بوتھ نو کہ بھگتا کس سینس میں ہے. اب آئرنی یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی بھگت رہے ہیں ان سو مینی ویز. نواز شریف صاحب کا دور حکومت ہے, ایز ان کے نون لیگ اقتدار میں ہے, شہباز شریف صاحب اسٹیئرنگ پر موجود ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نون لیگ کو کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, اینڈ وی ہیو سین دس فلم آلریڈی. یس, وی ہیو سین دس فلم ریپیٹڈلی, ایک دفعہ نہیں ساری تاریخ میں. اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کتنی دفعہ حکومت پہ آئی, یا کتنی دفعہ پھر آن دا ریسیونگ اینڈ رہی. زرداری صاحب کو لے لیں, یا آپ بے نظیر شہید کو لے لیں, یا نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں کہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے, جیلوں میں اور ایگزائل پہ, ان کی پارٹی مشکلات میں, 99 میں ملٹری کو ہوا, اٹک جیل میں بھیج دیا گیا. تو وہ بالکل صحیح ہے, لیکن مسئلہ یہاں یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو نہیں کنسیڈر کرتے جب آپ حکومت پہ آ جاتے ہیں. یہی میں کہہ سکتا ہوں. ادروائز اگر اس چیز کو کنسیڈر کریں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے جو ہم نے مشکل برداشت کی تھی وہ لاسٹ ٹائم تھی, اور اب ہم نے اپنے سب چیزیں اتنی پکی کر لی ہیں کہ اب اگر ہماری حکومت چلی بھی جاتی ہے, اول تو جائے گی نہیں حکومت, اور اگر چلی بھی جاتی ہے تو پھر ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا. جائے گی کیوں نہیں, یہ ایک غلط طریقہ. اور میں بڑی پکی لگی ہوئی ہے, بہت پکی لگی ہے اس دفعہ کی. ویسے وہ ایلفی بہت پکی ہے. یہ تو بالکل آپ نے صحیح کمپیریزن کیا. وہ دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این, پلیز انڈرسٹینڈ, پی ایم ایل این اس وقت بالکل آرام سے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ سب سے بڑا تھریٹ ہے ان کے لیے, ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے, اور اس وجہ سے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم بیان عطا اور یہ رانا ثناء اللہ وغیرہ دے دیتے, بٹ اسینشلی ان کو اس چیز سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل محفوظ ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہے, اور وہ ایک دوسرے کو ڈیل کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ جب تک یہ لڑائی رکھے گی اور ہوپ فلی ان کے نزدیک رکھے گی, تو اس وقت تک پی ایم ایل این کو کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی مجھے آپ کی بات سے ہی سمجھ آئی ہے کہ نقصان سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے, فائدہ کہیں اور پہنچ رہا ہے. اچھا محمد زبیر صاحب, وہ ویسے ٹیلر سوئفٹ کا گانا ہے جہاں سے میں نے لائن اٹھائی تھی کہ آئی ہیو سین دس فلم بیفور, اینڈ میں اس پہ کہوں گی آئی ڈنٹ لائک دی اینڈنگ. اب یہ پتہ نہیں اینڈنگ کس کو پسند آئی. اچھا ندر کوسچن, اینڈنگ یہ نہیں پتہ ہوتا نا اینڈنگ کب ہوگی, بٹ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ وی ڈنٹ لائک دی اینڈنگ. جو پہلے سب کچھ ہوا ہے تو پروبیبلی وی وانٹ لائک دی اینڈنگ. تو یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے اتنا پرابلمٹک ہو گیا ہے ملک میں, ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اے پی میں دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے. ایک پیج پر ہی نہیں ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور ادارے. اس پہ نواز شریف صاحب نے جو رائے دی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں, اب ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے بتایا ہے, ایک سجیشن دیا ہے, اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟
دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس کو بڑے میکرو سینس میں لینا چاہیے، اور وہ بات کر رہے ہیں جو حکومت میں زیادہ تر وزراء نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، کیونکہ حکومت تو یہ کہتی ہے نا کہ جی ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں، انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے، ہم بات چیت نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنی چاہیے. اب اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں بات چیت کرنے کے. ایک تو وہ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، ایک وہ ایلیمنٹس ہیں جس طرح مینگل صاحب ہیں، جس طرح ڈاکٹر مالک ہیں، اور اس قسم کے جو بلوچستان کے لیڈرز ہیں جو کہ مین سٹریم پولیٹکس میں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی موجود ہے، تو پیپلز پارٹی اس بارے میں اگری کرے گی، ان کا بھی تو ماننا بڑا ضروری ہے نا. پیپلز پارٹی بھی ایگری کرے گی. آئی ٹوٹلی تھنک پیپلز پارٹی بھی ایگری کرے گی. دیکھیں بات جب آپ کہتے ہیں نا بات چیت، تو بات چیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کو سنیں جو آپ کے مخالف ہو چکے ہیں، جو ان تحریکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جس سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، یہ ساری تباہی ہوتی ہے، ٹرینوں کو لوٹا جاتا ہے، یہ سارا کچھ. وہ کہہ رہے ہیں بات چیت کریں. بات چیت سے پہلے تو ان کی بات سنیں کہ جی آپ بالکل ہماری طرح ہی اسکول کالج وغیرہ میں جاتے تھے، بلوچی بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، تو اب آپ نے کیوں اتنا ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا ہے؟ سو ان کے کنسرنس پہلے سنیں. اس میں اکنامک کنسرنس ہوں گے، اس میں سوشل کنسرنس ہوں گے، اس میں مسنگ پرسنس کے کنسرنس ہوں گے، اس میں الیکشن کی لیجیٹیمیسی کے کنسرنس ہوں گے. تو آپ اگر وہ ایڈریس کیے بغیر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کوئی ملٹری سلوشن سے ہو جائے گا، تو وہ نہیں ہونے والا. اگر ہونا ہوتا تو وہ ہو چکا ہو. اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کرنے کے لیے تیار کہ اس وقت بلوچستان سب سے پیچھے ہر لحاظ سے پاکستان کے ہر صوبے کے مقابلے میں، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے بے روزگاری ہو، اور باوجود اس کے کہ وہاں رچ منرل ریسورسز ہیں اور دوسرے ریسورسز ہیں، چاہے وہ گیس کے، وہ کہتے ہیں 1952 میں گیس آئی تھی سوئی میں، پورے پاکستان کو ہم نے گیس دیا، ہمیں نہیں ملی. وہ کہتے ہیں کہ گوادر جو ہے وہ سونے کی چڑیا پاکستان کہتا ہے، جہاں سب سے بڑا پورٹ آپ بنا رہے ہیں، وہاں پانی کے اوپر پورٹ ہے نا، لیکن گوادر کے لوگوں کو، بلوچیوں کو پینے کا پانی نہیں اس وقت آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں. وہ جو ریکوڈک ہے وہاں بلینز آف ڈالرز کے ذخائر ہیں، گیس پہ سبسڈی ہے، وہاں پر گیس زیادہ مہنگی ہے. جی تو اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ سے یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ جواب دینا ہے نا کہ جی ہاں ہم بہت ہماری غلطی ہے، وفاق کی، صرف اس حکومت کی نہیں، ساری پچھلی حکومتوں کی اور صوبائی حکومتوں کی. تو ہم اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے یہ اقدامات لینے کے لیے تیار ہیں. آئیں، آپ بیٹھیں، یہ بندوقیں رکھیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ایک پلان بناتے ہیں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم. ساتھ ساتھ آپ کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ جی یہ جو الیکشنز ہوئے تھے فیبری 2024 میں، بلکہ سب سے زیادہ جو ریگنگ ہوتی ہے وہ بلوچستان میں ہوتی ہے ہمیشہ سے. اس دفعہ بھی سب سے زیادہ ریگنگ بلوچستان میں ہوئی ہے. تو جب آپ کے نمائندے اپنی مرضی کے نہیں ہیں اور کوئی آپ زبردستی سلیکٹ کر کے بٹھا دیتے ہیں جو اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے آپ خود سوچیں کہ اس کو کس طرح سے لوگ ایکسیپٹ کریں گے، کس کے ساتھ بات کریں گے. سو اس کا مطلب ہے کہ آپریشن کی طرف جانے سے پہلے یو ہیو ٹو ٹرائی گیٹنگ دیم آن دا ٹیبل اینڈ ٹاک. اور ظاہر ہے کہ یہ پہلا ہی چیز ہوتی ہے جس سے ہم کوئی بریک تھرو حاصل کر سکتے ہیں. اندر کوسچن محمد زبیر صاحب، آپ نے ٹویٹ دیکھا ہی ہوگا جو ولسن کا، اور انہوں نے جو بل موو کیا ہے اگینسٹ ایکچولی دے آر سیکنگ فار دا سینکشنز آن پاکستان's آرمی چیف. یہ کیا ہوتا ہے کہ آفٹر انٹرول ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی کانگریس مین کوئی نہ کوئی بل لے کے آ جاتے ہیں، کبھی پاکستان کی امداد رکوانے کے چکر میں، کبھی اور چیزوں پر، کبھی ہمارے ایٹمی پروگرام سے متعلق سینکشنز لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. ناؤ دس ون. یہ کیوں کر رہا ہے امریکہ؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں کیسے ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اور جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے. دیکھیں اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کے تحت پاکستان چلے، یا جمہوریت ہو، یا لوگوں کے جو ہیومن رائٹ
کہ جو وائلیشنز ہیں وہ نہ ہوں, یہاں جوڈیشری آزاد ہو, یہاں الیکشن کمیشن آزاد ہو, میڈیا پر جو پابندیاں ہیں پیکا لاز کے تھرو وہ نہ ہوں, یعنی کہ وہ ہو جو کہ پاکستان کا آئین خود کہتا ہے, جو کہ خود قائد اعظم کا تصور تھا پاکستان کیسا ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے کہ اگر میری یہ سوچ ہے کہ پاکستان اس طرح سے چلے تو, اور پھر ہم نے دوسرے سب طریقے آزما کے دیکھ لیے ہیں, تو ایک دفعہ یہ والا طریقہ جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے, جو قائد اعظم کی تھنکنگ کے حساب سے اس طرح سے چلا کے دیکھ لیے, یہ تو سب چاہتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ اگین جو بلوچستان والی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم یہ کہیں نہیں یہ سب ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے بالکل جوڈیشری کو ڈپینڈنٹ کر دیا آن دی ایگزیکٹو, دے آر سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو وچ دے آر ٹوڈے. ہم نے جو میڈیا کا جو ہے بالکل دبا دیا. ابھی نے ایک سمپل سی ایگزامپل, لیکن امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہوگا, جو ولسن کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستانی سیاست میں جو وہ فری عمران کہہ رہے ہیں؟ ان کا ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں انٹرسٹ. یہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کے بہت بڑے مدعا ہوں, بٹ ہمیں یہ چیز اس طرح سے نہیں سوچنی جو ہائر کی ہوئی ہے اس کا ایک نتیجہ بھی ہو. دیکھیں نا, دو طریقے ہوتے ہیں دیکھنے کے. بہت سے لوگ آج سے 30 سال پہلے سمجھتے تھے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو جو قرضے دیتے ہیں اس سے پاکستان کی معیشت میں آسانیاں نہیں آتی, خرابیاں آتی ہیں. جب وہ 30 سال پہلے ایسے پوائنٹ ریز کرتے تھے تو ان کو کہتے تھے غدار ہے. لیکن آج سب یہ ایگری کرتے ہیں کہ جو 24 آئی ایم ایف کے لون ہمیں ملے تھے اس سے پاکستان کے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کون کہہ سکتا ہے کہ فائدہ ہوا ہے؟ سو اگر کوئی ایسی چیز کو بات کرتا ہے, اٹس اے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو. وہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کا اوپینین سن کے اگر تو ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں ہاں یہ جو ہم نے رستہ اپنایا ہے یہی صحیح ہے, تو پھر ہمیں فائٹ آؤٹ کرنا چاہیے. انہوں نے اگر کوئی رکھے اپنے لابیز تو ہمیں بھی لابیز کے تھرو اس کو جواب دینا چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں 1971 میں پوری دنیا شور مچا رہی تھی کہ پاکستان میں قتل و غارت ہو رہی ہے, ایسٹ پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو اس وقت جو یہاں سارے ہم بیٹھے تھے ہمارے بزرگ, وہ تو سب کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا کیا تعلق ہے, امریکنز کیوں یہ کہہ رہے ہیں, برٹشرز کیوں کہہ رہے ہیں, فلانا کیوں کہہ رہا ہے. آج سب ایگری کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ویسا کرنا چاہیے تھا, جو بنگالیوں کو اس قسم کے مظالم سے نہ گزرنا پڑتا. سو کچھ عرصے کے بعد آپ سب یہ مان لیتے ہیں. اگر تو وہ لوگ جو تو یہ کہنا کہ جی وہ جس طرح ملالہ نے ایک ٹویٹ کر دیا تو ملالہ کے پیچھے سارے پڑ گئے ہیں, تو بھائی وہ اس سے قطع نظر کہ ہم نے پاکستانی قوم نے اس کو کتنا زیادہ ریکگنائز کیا تھا, ہم نے کس طرح سے جان بچائی تھی, اس سے قطع نظر جو آج وہ بات کر رہی ہے اگر اس میں دم ہے تو پھر ہمیں عمل کرنا چاہیے اس کی بات پر. اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے کہ جی یہ صحیح نہیں ہے, اس طرح سے نہیں, اس طرح سے ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس میں لیٹ دا کانگریشنل لیڈرز اسپیک واٹ دے وانٹ ٹو اسپیک. ہمارے پاس, ہماری حکومت کے پاس اگر کوئی لیجیٹیمیٹ جواب ہیں تو اس کا بالکل ان کو فیس کرنا چاہیے, ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ جی ان کی تھنکنگ ہے وہ صحیح نہیں ہے. سو بیسکلی اگر یہ پاس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد دیکھیں پاکستان کو ریاکشن جو ہے وہ دینا چاہیے. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اظہر صدیق صاحب نے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور ممبر اسمبلی شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. شرمیلہ صاحبہ میں آپ سے آغاز کرتی ہوں, مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, بریک پہ جانے سے پہلے میں محمد زبیر کے ساتھ بھی یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ جو کانگریس مین ایک ہر عرصے کے بعد ایک بل موو کر دیتے ہیں, اور ہم نے منڈے کو دیکھا کہ سینکشن سے متعلق ایک بل موو کیا گیا ہے, اور اس میں جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں ان پر پابندی لگانے کا بل بیسکلی پاس کیا گیا, موو کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ڈپینڈ بھی کرتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ وائی امریکہ اینڈ کانگریس مین آر سو انٹرسٹڈ ان پاکستانی پالیٹکس؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی یہ پہلی بار نہیں ہوا. وہاں پر مختلف کانگریس مین کے اندر پاکستانی کی لوگوں کی لابی ہوتی ہے, اور بالخصوص اگر میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کی وہاں پر ایک اچھی لابی ہے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. But nonetheless, this is not the first time and this is not the last time. So, جب تک کوئی overwhelming طریقے سے کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہوتی, I think ہمیں اس کے اوپر اتنا emphasize کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال پاکستان کے اندرون معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہے, پاکستان ایک sovereign ملک ہے اور کسی دوسرے ملک کو اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی یہ طریقہ کار مناسب ہے. سو اس کے اوپر اتنا سوچنا یا اس کے اوپر اتنی ڈسکشن کرنا میں نہیں سمجھتی کہ ضرورت کا حامل ہے.
ہاں چلے آپ سمجھتے نہیں ہیں ضرورت کا حامل ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو انٹرنیشنلی ایک امپیکٹ تو پڑتا ہے کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے. اظہر صدیق صاحب یہ تو اٹس نیوز، ہاں چلیں اٹس اے نیوز بٹ اٹس ناٹ دیٹ پلیزنٹ خبر نہیں ہے یہ. تو اظہر صدیق صاحب آپ نے شرمیلا صاحبہ کی بات سنی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ لابیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں اور لابیز ہوتی ہیں کانگریس مین کے درمیان. پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کریڈٹ دیا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ یہ بھی الزام آپ لوگوں کے سر آ رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں کی وجہ سے یہ موو ہوئی ہے. بہت شکریہ. دیکھیں پہلی تو بات ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں کہیں دور تک بھی ہوگی. میرا نہیں خیال ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن یا اطلاعات ہیں. اور دوسرا دیکھیں ہم کیا امریکنز کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا ہم امریکی لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کی. اگر جہاں کہیں وائلیشن ہوتی ہے، جہاں کے ایسے معاملات نہیں، وہ رائٹس ان کو اسرائیل جو کر رہا ہے اس پہ تو نظر نہیں آتے غزہ میں، وہ رائٹس ان کو کشمیر میں تو نظر نہیں آتے، وہ رائٹس تو صرف اسی معاملے میں نظر آتے ہیں. نہیں مجھے بتا دینا، یعنی یہ دیکھیں نا، یہ تو جو کشمیر کا ایشو ہے، پلیبسائڈ کا ایشو یا اسرائیل کا معاملہ، یعنی میں سپورٹ نہیں کر رہا اس بات کی. یہ کوئی آج کا معاملہ تو نہیں ہے نا، یہ تو عرصہ ہو گیا نا. یعنی میں وہی بات کری ہوں صدیق صاحب، آپ نے کہا کہ ان کو نظر آتا ہے، پوری دنیا میں وہ نظر رکھتے ہیں، تو پوری دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں اس پہ نظر رکھے نا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز سے. وہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں ان کی دیکھیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دیئر انٹرنل پالیٹکس کیا ہے کیا نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم کیوں سپورٹ کریں گے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یا آسٹریلیا اسرائیل کے اندر ظلم ہو رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان نے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، اس گورنمنٹ نے کیا کہ یہاں تو غزہ میں سر، اسرائیل میں تو اسرائیل کے تو مزے ہیں، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے سر. دیکھیے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، غزہ کے کانٹیکس میں آ جائے نا، یہ پاکستان تحریک انصاف ہے یا مشتاق غنی صاحب وغیرہ تھے. اب یعنی یہ ایسا ملک ہے پاکستان کے جہاں احتجاج نہیں ہونے دیا جا رہا تھا. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پالیسیز کس کی سپورٹ کر رہے تھے. ہم آج بھی دیکھیں روزانہ سنتے ہیں کہ اسرائیل کے جا رہے ہیں، ان سے کوئی حالات سے کرنا چاہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا اسرائیل تو کوئی اور بھی گیا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں. آپ یہ بات کرتے ہیں، مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جب کمیٹی حکومت بلاتی ہے غزہ کے ساتھ یکجہتی کی، اس میں آپ لوگ شریک ہوتے نہیں ہیں. بات آپ بڑی کر رہے ہیں. آپ بجائے یہ جلسہ نکالنے کے، یہ حکومت کے خلاف نکلنے کے، غزہ کے لیے نکلے نا باہر. میں بھی نکلوں گی ساتھ باہر. لیکن مجھے یہ بتائیں نا، ہم نے کمیٹیاں کھیلنی ہے نا، یہ قومی سلامتی بھی کمیٹیاں کھیلنی تو سر کمیٹی میں پہنچے تو صحیح نا، وہ کھیلنی ہے یا نہیں کھیلنی وہ بعد میں فیصلہ. آپ لوگ اپیرنس نہیں دیتے نا. نا یہ کمیٹی کو کیا کرنا ہے؟ کمیٹی کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، مٹی کے تلے مٹی ڈالنے والی بات ہے. پریکٹیکل بتائیں کیا کیا ہے پاکستانی یعنی موجودہ حکومت نے، پریکٹیکل سٹیپ بتائے کیا کیا ہے ابھی تک بتائیں. قومی سلامتی کمیٹی کے اچھا صدیق صاحب کو پانی کا گلاس پڑا ہے تو ساتھ پی لیں، پانی کا گلاس پی لیں. ابھی بھی ظاہرہ کے روزہ کھلا ہے، میں نہیں چاہتی کسی کا بی پی آئے ہو. میں چھوٹا سا سوال اور کر لیتی ہوں آپ سے. ویسے بڑی حیرت کی بات ہے صدیق صاحب، یو ڈیفینڈنگ امریکا لائک اینی تھنگ. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور ہم کوئی غلام ہے. سر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مطلب کہاں کی بات، وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی پی ٹی آئی ڈھونڈوں. وہ والی جو ہمیں غلامی سے آزاد کر رہی تھی کہ وہ والی جو ہمیں اب قصیدے سنا رہی کہ امریکہ جو ہے وہ ہر ظلم پہ آنکھیں کھول کے رکھتا ہے. یہی ایک باریک فرق ہے جو ہم نہیں سمجھ رہے. یہی ایک باریک فرق. کون کہہ رہا ہے امریکہ کا سپورٹ کر رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ اسرائیل کو نہ امریکہ کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. تو سر کہیں کہ جو بھی ٹویٹ جو ولسن کی طرف سے آیا ہے اور جو موو ہوا ہے بل، وہ غلط ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہے، کہیں سر. میں پھر بتاتا چلوں، میں یہ سوال ہی نہیں ہے بات کر رہا میں. آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف ہیں. آئیں بلائیں، آج ہی آئیں بلائیں، بیٹھ کے فوراً پارلیمان بیٹھے کنڈیم کرے سارے معاملے کو. سر آرمی چیف پہ سینکشن کی بات ہوگی تو پاکستان کے خلاف ہے. ریاست سارے سر تسی تے نہیں ہے، یہ اسی تے نہیں ہے، یہ ریاست تے پورا اور بھی چیزیں آندیاں نے نا. سینکشن کی بات نہیں کر رہا میں. پھر میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی یہاں بیٹھے ظلم ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں، ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، دوپٹے اٹھائے جا رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ابھی کراچی کے اندر کیا ہو اس بچی بال بلوچ کے ساتھ خود آ رہا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی اس طرح کی ہیومن رائٹ وائلیشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. سوال ہی پیدا، چاہے کوئی بھی ہو، اگر کوئی وائلیٹ کر رہا ہے تو غلط ہے، اور اس کے ہم سپورٹ کیوں کریں؟ چلیں ٹھیک ہے. میں آپ کی بات سے نتیجہ نکال رہی ہوں کہ آپ کسی بھی قسم کی ایسی جو اینٹی پاکستان چیز ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے. شرمیلا صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے
جی جی میں چاہوں گا صاحب تھوڑا سا موو آن کر لیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش کیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا خیر مقدم کیا. کیا واقعی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑی لگتی ہے عمران خان صاحب کی, کیپنگ دیٹ ان مائنڈ؟ دیکھیں جی, اس وقت ملک کے جو سیکیورٹی کے حالات اور معاملات ہیں نا, اس میں تو اپنی تمام رنجشیں, شکایتیں, لائکس اور ڈس لائکس کو ایک طرف رکھنا پڑے گا. دس از ناٹ اباؤٹ عمران خان, دس از ناٹ اباؤٹ اینی بڈی ایلس, دس از اباؤٹ پاکستان. اور پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے اگر ہمیں کسی سے بھی بات کرنی پڑی, چاہے وہ ہمارا کتنا ہی سیاسی مخالفین کیوں نہ ہو, ہم ضرور کریں گے. اس وقت ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے, اس وقت ملک کو کنسنسس کی ضرورت ہے, اس وقت ضرورت ہے کہ پوری قوم اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہے, ان کے لیے دعا گو ہو, کیونکہ دے آر الٹیمیٹ ڈیفینڈرز. اور اس ملک کو ہمیں اگر دہشت گردی سے پاک کرنا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب is someone who is as compassionate as شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ. انہوں نے اپنے گھر میں شہادتیں دیکھی, اپنی والدہ کی شہادت دیکھی ہے, اپنی نانا کی شہادت دیکھی ہے, اپنے چاچا کی شہادت دیکھی ہے, اپنے ماموں کی اپنے ماموں کی شہادت دیکھی ہے, جی ماموں کی شہادت دیکھی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ بچے جو ایک ایسے گھرانے میں پلے بڑے ہیں جہاں پر انہوں نے اتنی بڑی شہادتیں دیکھی ہیں, اتنی تکلیف اٹھائی ہے, وہ ایک قوم, ایک ملک اور ایک فیملی کا درد سمجھ سکتے ہیں جہاں پر آئے دن معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. دہشت گردی کی اس جنگ کے اندر جتنا بھٹو خاندان نے ہارا ہے اور جتنا بھٹو خاندان نے اپنے جان کے نذرانے دیے ہیں, وہ شاید ہی کسی نے دیے ہوں گے. سو وہ کہتے ہیں نا کہ it takes someone with a pain to understand another's pain. So he knows that pain. ان کو تکلیف پتہ ہے کہ اپنی ماں کی شہادت کے بعد بھی کس طریقے سے آنسو پوچھ کے ملک کے لیے کام کرنا ہے, ملک کی جمہوریت کے لیے کام کرنا ہے. تو پھر جب آپ اتنے اس محور کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں اور جب آپ کے سامنے اپنے گھر میں شہادت ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ دکھ اور وہ تکلیف کیا ہے, تو پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے وہ پسند ہے, یہ نہیں پسند ہے, یہ اچھا ہے, وہ برا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ یار سب کو اکٹھے کرو, اگر ضرورت ہے تو اس جنگ کے خلاف سب کو, اور اگر میں اس میں کوئی ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہوں تو وائی ناٹ. This is for the country, this is not for anybody else, this is for the country. Exactly. لیکن اس پہ جو خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مفاہمت نہیں صرف مزاحمت ہوگی, یہ بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اظہر صدیق صاحب بتائیے گا کہ کیا ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے کوئی قربت حاصل ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اور پھر پیپلز پارٹی اگر اس میں آ جاتی ہے تو کوئی ڈائلاگ کا باب دوبارہ کھل سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں ایک بات تو بڑی صحیح سمجھنے والی ہے کہ نہ تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ یہاں ہیں, نہ ہی ذوالفقار بھٹو صاحب ہیں. جو لیگیسی ان کی تھی یا جو جمہوریت کے بارے میں جو انہوں نے قربانی دی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں تو بڑا قائل ہوں اس حوالے سے. لیکن اگر آج کے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ ہوتی تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے, مزے انجوائے کر رہے ہوتے. جو ظلم اور زیادتیاں اس ملک کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے ہوتی ہے, کبھی بھی سپورٹ نہ کرتے. لیکن چونکہ لیفٹ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اب رہی نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب چلنا اننا معمولی سی بات ہے. خواہش تو آپ کی بڑی تھی اظہر صدیق صاحب کہ اگر حکومت جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ مل کے بنا لیتے. یہ تو آپ نے ویسے میرے شو میں بھی کہا ہوا. دیکھیں میں نے تو شروع میں یہ بات کیا تھا, میں تو اس بات کا قائل ہوں. یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر آپ کو دیکھیں میکینکس کی بات ہے. میں نے تو اس وقت بھی آفر کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانی چاہیے تھی. لیکن اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت کے پیپلز پارٹی نے وقت ضائع کر دیا. عوام میں آپ پذیرائی وہ نہیں ہے. جو مرضی کہہ دیں آج آپ میں وہ تو آپ کے پاس آئے تھے سر, تسی نہیں مننے سو, تواڈے لیڈر نہیں مننے سن, اس طرح نہ کرو. دیکھیں اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں نا کہ منوانے والوں نے منوانا ہوتا ہے نا, ہمارے کہنے سے نہیں فرق پڑتا. نہیں وہ منوانے والوں سے پوچھ کے آتے یا ان کی ناراضی لے کر آتے تو وہ آتے ہی کیوں, اتنا ایمرجنسی پٹ سٹاپ لیتے ہی کیوں؟ یہی تو فرق بتاتے ہیں نا.
اگر پازیٹیو ہوتے ہیں نا تو اس کے طریقہ کار بہت مختلف ہیں. وہ پنجابی کہتے ہیں گونگلو تو مٹی چاڑنا, یعنی بتانے کے لیے ہاتھی کے کان کھانے کے اور دکھانے کے. اور اگر پازیٹیو کوشش کی ہوتی اس ملک میں جمہور چلے, اس کے بعد دیکھیں نا ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے, ابھی آپ بتا دیں نا کیا رک گیا ہے, کیا ظلم اور زیادتیاں رک گئی ہیں, کوئی ایک آواز اٹھائی ہو اسمبلی. اچھا ویسے زیادتی سے یاد آیا, اظہر صدیق صاحب, اعظم سماتی صاحب نے بھی ایک انکشاف کیا ہے, وہ بھی زیادتیوں پر جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان جن لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں ان سے ملاقات ہی نہیں ہوتی ان کی. یہ کون سے لوگ ہیں جن سے عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جاتا؟ دیکھیے میں چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہائیبرڈ نظام ہے یہاں پر. آپریشن ٹیم چینج کے بعد سارا میری 17 سپتمبر سے. سر آپ کی پارٹی میں سے کون سے لوگ ہیں جو ملنے نہیں دیتے باقی لوگوں کو, میں یہ پوچھ رہی ہوں. ان کے بس کا کام نہیں ہے. نا میں بتا دوں آپ کو, ان کے بس کا کام نہیں ہے. میں مثال کے طور پر میں یعنی دیکھیں نا, یہ تو فیصلہ ابھی آج آیا نا فل بینچ کا فیصلہ. فل بینچ کے فیصلے سے پہلے بتا دیں آپ, یعنی کئی دفعہ نام, یعنی میرا نام جو ہے نام کاٹ دیتے ہیں, یعنی وہ جو کوئی بھی وہاں بیٹھا ہے وہ نام نکال دیتے ہیں, نام کاٹ دیتے ہیں. یہ پاکستان میں اس وقت ہم نے کوشش نہیں کر رہے کہ جمہوری اداروں کو تقویت دیں, ان کی ایک پوزیشن بنے. یہ سارا جو کچھ نظام ہے جو پیچھے چلا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ میچ. ٹھیک ہے چلے, میں I'm running out of time. میں شرمیلا صاحبہ کو بھی اس میں انوالو کرتی ہوں. شرمیلا صاحبہ آپ کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ عید قریب ہے اور عید کے بعد کوئی دمادم مست کلندر گھر جاؤ یہ والا سین ہے کوئی؟ نہیں جی, دیکھیے ہمیں عادت ہو گئی ہے اس قسم کی قیاس آرائیاں کرنے کی کہ جی گھر جاؤ, ہر حکومت سال بعد گھر چلے جائے, 1.5 سال بعد گھر چلے جائیں. اس وقت ملک کے اندر اور بہت زیادہ اہم ایشوز ہیں. دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے, اس ملک میں امن قائم کرنا ہے, اس ملک میں معیشت بحال کرنی ہے, اس ملک میں لوگوں کو نوکریاں دینی ہے, غربت کی صدا سے نکالنا ہے باہر, بہت سارے کام کرنے. وی شوڈ فوکس آن دا پازیٹیو سائڈ آف تھنگس. کنسنسس بنائیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں, اس ملک کو سنواریں. اس ملک جو ہے میں اگر یہ ملک ہماری پہچان ہے, اگر ملک میں امن امان نہیں ہوگا, ملک کے اندر معیشت نہیں چلے گی, تو یہ ہمارا نقصان ہے, ہماری فیوچر جنریشنز کا نقصان ہے. We need to sit together for this country, for this nation. Exactly, اور یہ ضروری بھی ہے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. لیکن ایک بات کہہ دوں, ایک بات صرف سے کہہ دوں, ہم 75 سال بعد یہی سوچ رہے ہیں, یعنی یہ جو حکومتیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد. تو سر آپ یہ 2018 میں سوچ لیتے تو پھر آج نوبت ہی نہ آتی نا. مسئلہ یہ ہے, نون لیگ والوں کو ہم کہتے ہیں 2013 میں سوچ لیتے, آپ کو کہہ رہے 18 میں سوچ لیتے. نہیں, ہم تو یہاں تک پہنچے اس لیے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بہترین موقع ہے, وہ ضائع کر دیا. ان سیاسی جماعتوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں خود ماری ہیں, روئیں گی پیٹیں گی آنے والے دور میں, دیکھیے گا آپ. تو پھر آپ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ملنے کے لیے, تو پھر انہیں باہیں پھیلا کے ملیں, گلے بھی ملیں, اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کر کے وہ رستہ بھی نکالیں نا, مزہ تو تب آئے گا. دیکھیں جس وقت وہ آئیں گے نا, جس وقت وہ آئیں گے توبہ طائب کر کے, کہ ہم جو ہے نا توبہ طائب کس سے کرنی ہے؟ نون لیگ سے کر رہی ہے. جب جمہوری روایات کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے, پھر دیکھیے گا گلے بھی ملیں گے اور ویلکم بھی ہوگا. لیکن جب پتہ چلے گا کہ آپ واقعی چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت بحال ہو, یہ ملک آگے چلے, تو پھر دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف گلے کیوں نہیں لگائے گی. اچھا, یعنی مجھے ویسے اظہر صدیق صاحب آپ بہت زیادہ ایکسائٹڈ لگ رہے ہیں, شرمیلا صاحبہ سے زیادہ ایکسائٹڈ آپ لگ رہے ہیں, حالانکہ ان کے لیڈر نے آنا ہے اور آپ لوگوں کو منانا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ اتنے ایکسائٹڈ کیوں ہیں, حالانکہ ہم تو ایکسائٹڈ اس لیے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب ایک کوشش کرنے والے ہیں, ایک کوشش فیل ہونے کے بعد. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایکسائٹمنٹ کا ایشو نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں راہ راست پہ اگر کوئی آ رہا ہے, اگر کوئی سمجھ رہا ہے. سر وہ آپ کو راہ راست پہ لے کے آنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کو کنفیوژن ہو گئی ہے میرا خیال سے. وہ ایک سیکنڈ, وہ پچھلے دنوں بیان بھی آیا تھا نا سلمان اکرم رضا صاحب کا کہ ہم قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیے. تو خیر اینی ویز پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک سو مچ شرمیلا فاروقی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.